इसकी थोड़ी सी काम करें। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिन नबिय्यिल अमीनिल हमीदिल वकीलिल रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिही वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा यर्मि बिही बरीअन फ़क़द इह्तमला बुहतानन व इस्मन मुबीना। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुहतरम हाज़िरीन किराम, अल्लाह की तौफीक से हम अपने बाकायदा हफ्तावार दर्स कुरान में हाजिर हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान मजीद का सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही फहम और इदराक अता फरमाए और इस बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के दर्स में मैंने आपके सामने सूरह निसा की आयत नंबर 110, 111 और 112 तीन आयत तलावत की हैं और इन आयत का ताल्लुक भी सियाक़ो सबाक़ के हवाले से पिछले ही मौजू से है और मौजू जो चल रहा था उसमें आपने ये समाज फरमाया कि मदीना पाक के अंदर चोरी हुई, चोरी की गई और उसका इल्ज़ाम मुनाफिकीन ने एक मुसलमान पर लगा दिया और इस तरह से मुनाफिकीन ने कोशिश की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गलत किस्म की गवाहियाँ विटनेसेस पेश करके उस मामले को दूसरे पर डाल दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर कर दिया, वाक़या दिखा दिया। सही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को उस वाक़े की हकीकत बता दी और उसके मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया। फिर आखिर में जो बात थी वो बड़ी अहम बात थी कि देखो, दुनिया की जिंदगी में तुम एक दूसरे के लिए झगड़ते हो। हा अंतुम हाउलाई जादलतुम अनहुम फिल हयाति दुनिया। दुनिया के नफे के लिए, दुनिया की जिंदगी के लिए तो तुम एक दूसरे की खोज भी करते हो, एक दूसरे के लिए झगड़ते भी, दूसरों का साथ भी देते हो। फिर फरमाया वमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामा। तो इनके बारे में, इनके लिए क़यामत के दिन अल्लाह से कौन झगड़ा करेगा? जब ये फंसे होंगे वो अपने गुनाहों की वजह से, अपने आमाल की वजह से, तो दुनिया में तो आपने उनकी बड़ी सपोर्ट की, बड़े नारे लगाए, बड़ी जनाब उनके लिए जान माल और पता नहीं क्या क्या कुर्बान करने लगे। तो क्या क़यामत के दिन भी ऐसा होगा? इस्तिफ़हामिया अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। और फिर अल्लाह ने फरमाया अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला। तो कौन उस दिन उनका वकील बनेगा? वकील का मतलब यही होता है ना कि हम उसको अपनी जिम्मेदारी दे देते हैं कि अब हमारी तरफ से तूने लड़ना है, तूने आर्गुमेंटेशन करनी है। तो क़यामत के दिन हमारा कोई वकील नहीं होगा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। तो इस पर हमने इसको इख्तिताम किया था। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज की जो आयत है इनके अंदर एक बड़ा सुनहरी रसूल हमें दिया है और वो रसूल क्या है कि अल्लाह फरमाते हैं वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु। जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का अमल करता है या कोई बुरा काम करता है, जुल्म करता है,
تو وہ کیا ہے؟ نفس، وہ اس کے اپنے نفس کے لیے، وہ اس کے اپنے لیے گناہ کیا ہے، کوئی برا کام کیا ہے، ظلم کیا ہے، وہ اس کے اپنے لیے ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، یجد اللہ غفور رحیم، تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ جس نے بھی گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، پھر وہ توبہ کرے۔ تو اس آیت میں توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ یا اللہ رب العزت کیا سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ اس پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے؟ اب اس آیت پر ہم بات کرتے ہیں پہلے۔ اب جو بھی شخص گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، یہ اس کا ایک انڈیویجول فیل ہے، انفرادی فیل ہے۔ آپ یہ عام طور پہ اپنے معاشرے میں بات سنتے رہتے ہیں، میں نے کون سا اس کی قبر میں پڑھنا ہے، یا اس نے کون سا۔ یہ باتیں کہنے کی حد تک ہے، اگر ان پر عمل بھی کر لیا جائے تو ہم کسی جھوٹے کا ساتھ دیں گے، کسی برے کا ساتھ دیں گے۔ یعنی اگر ہماری یہ باتیں واقعتاً یقین تک پہنچ جائیں کہ کسی نے میری قبر میں نہیں آنا، کسی نے میرے وہاں سوال و جواب کا جو سلسلہ ہونا ہے کسی نے آ کر مدد نہیں کرنی، تو پھر یقیناً ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ آج کا معاشرہ، آج کی سائنس، سوشل سائنس، پولیٹیکل سائنس، آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ افراد سے۔ اور افراد کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو جب انڈیویجول کی، افراد کی اصلاح ہو جاتی ہے تو معاشرہ بذات خود کیا ہو جاتا ہے؟ اصلاح یافتہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ہر بندہ سچ بولے گا تو کیا کوئی جھوٹ بولنے والا بھی نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو ہر بندہ جب نیکی کرنے والا نظر آئے گا تو کیا کوئی برائی کرنے والا بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ جو شخص کوئی برائی یا ظلم کرتا ہے وہ اس کے اپنے لیے ہے، اس کا جواب بھی اس نے دینا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ہمیں پتہ چلی کہ جس جگہ پر، جس مقام پر ہماری سوچ آج 20ویں یا 21ویں صدی میں پہنچی ہے، سوشل سائنس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے 1400 سال قبل کو اصول میں عطا فرمایا کہ انڈیویجولی، انفرادی طور پر ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں کہ نہیں؟ جن کے لیے ہم گناہ کر رہے ہیں کیا وہ ذمہ دار ہے ہمارے؟ جن کے لیے ہم نماز چھوڑ لیتے ہیں، بیٹھے گپ لگا رہے ہیں، اچھا جی بیٹھو تھوڑی دیر اور بیٹھو، نماز چھوڑ دی، یا اور ایک جھوٹ بول دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا وہ شخص برباد ہو گیا، اس سے بڑا کوئی شخص بے وقوف نہیں ہے جو اپنی عاقبت کو کسی کی دنیا سنوارنے کے لیے برباد کر دیتا ہے۔ اپنی عاقبت کو کسی کی دنیا سنوارنے کے لیے، اور دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے نہیں، ختم ہونے والی ہے۔ یعنی جو چیز وہ سنوار رہا ہے کسی کی، وہ ختم ہونے والی ہے، اور جو چیز وہ اپنی برباد کر رہا ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس سے بڑا شخص کون بے وقوف ہو سکتا ہے؟ کس کی بربادی زیادہ ہو سکتی ہے؟ اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ تو آج ہم دنیا میں دوسرے پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ سب سے بڑا ہمارا جو ہم پناہ لیتے ہیں نا، یا کسی برے کام کی جسٹیفیکیشن جو ہم کرتے ہیں وہ بھلا کیسے کرتے ہیں؟ شیطان نے مجھے بلبلا دیا، ایسے ہی ہے نا، فلاں شخص نے مجھے ایسے کر دیا تھا، شیطان نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، تو کیا قیامت کے دن شیطان ان باتوں کو اون کرے گا؟ جی قرآن مجید کو پڑھیں، وہ تو منکر ہو جائے گا، انکار کر دے گا، اور وہ کہے گا میں نے کس کا ہاتھ پکڑ کے برائی میں ڈالا تھا؟ کسی نے مجھے دیکھا تھا، کسی کو میں نے اپنے پیچھے لگایا تھا۔ تو وہ جب انکار کر دے گا تو پھر ہمارا پورٹل کون ہوگا؟ اور جنگ بدر کے اندر جب شیطان جو ہے وہ ایک صحابی کی شکل میں آ گیا کافرین مشرکین کے پاس، لڑو، اس نے کہا لڑو، تو جب اس نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں فرشتوں کو نازل کر دیا اور جبریل آ رہے ہیں، تو شیطان بھاگ گیا۔ جب بھاگنے لگا کیونکہ وہ مجسم آیا تھا نا شکل بن کے، تو مشرکین نے روکا کہ تم بھاگ گئے ہو۔ تو اس نے کیا کہا؟ جنگ بدر کے واقعات کو پڑھے آپ قرآن مجید میں،
اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، میں اپنے رب، شیطان بھی کہتا ہے مجھے اپنے رب سے خوف آتا ہے، رب بڑا سخت ہے، اس کی سزا بڑی سخت ہے، تو ہے پہ اس انسان پر کہ جو اپنے اعمال کا وزن جس پر ڈال دیتا ہے، یا تو کبھی شیطان پر ڈال دیتا ہے اور خود مطمئن ہو جاتا ہے، یا کبھی کسی محفل پہ ڈال دیتا ہے کہ میں یہ کرا لیتا ہوں بس ٹھیک ہے، میں یہ کام کر لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے، خود بری ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی ذہن کی کمزوری ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جو ہمیں ایک اصول دیا ہے وہ یہی کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو آج جو ہم جن کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، عقل مند آدمی کسی کو اپنا بوجھ نہیں اٹھانے دیتا، یاد رکھیں، نہ صدیق اکبر نے اٹھانے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر فاروق نے اٹھانے دیا، نہ حضرت عثمان غنی نے، نہ حضرت علی نے، یہ تو خلفائے راشدین ہیں۔ پھر بھی آگے چلیے، جتنے نیک لوگ تھے وہ اپنا کام خود کرتے، اپنا کام، اور یہ فرماتے تھے، عمر فاروق سے فرماتے کہ آج یہ بوری میری پشت پر رکھ دو، کیا قیامت کے دن بھی تم اٹھاؤ گے؟ تو اس نے معذرت کر لی، میں تو نہیں اٹھا سکتا قیامت کے دن۔ تو جب قیامت کے دن ہمارا بوجھ کسی نے نہیں اٹھانا، تو آج ہم یہ کیوں حقیقت سے فرار اختیار کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس بات پر جتنا بھی سوشل سائنسز میں آپ بحث کر لیں اتنی لمبی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہم زیادہ تر گناہ یا غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، فلاں بھی تو کر رہا ہے، جی میں ٹھیک ہے کر رہا ہوں، فلاں نے بھی تو اشارہ توڑا ہے، بھائی اس نے توڑا ہے، تم کیوں توڑ رہے؟ تمہاری ذمہ داری یا میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں وہاں رکا ہوں؟ لیکن جب گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو ٹیمپٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے، گناہ کی ترغیب زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں اوپن ڈور ایون ٹیمپٹس دا سیم، کہ اگر دروازہ گناہ کا کھلا ہو تو ایک بزرگ آدمی بھی اس میں پھنس سکتا ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں اپنا مال مفت دلے بے رحم، مفت کی شراب بازی کو بھی حلال، یہ سارے محاورے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ماحول گناہ کا بن جاتا ہے تو پھر سارے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک انفرادی مسئلہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر میں پکڑا گیا، پھر ہم جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، پھر ایک اور پلی لیتے ہیں، اس نے بھی تو کیا تھا، یہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ بھی تو دیر سے آتا ہے، مطلب میں دیر سے جا رہا ہوں اور میں نے رجسٹر پر صبح اٹینڈنس لگانی ہے، یا میں 10 منٹ لیٹ ہوں اور میں نے 8 بجے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا اور کوئی پاس بھی نہیں کھڑا ہوا، میں نے 8 لکھ دیا۔ گناہ تو میں نے کیا کہ نہیں کیا؟ گناہ میں نے کیا، اور جب پکڑا گیا تو میں نے کیا کری لی؟ وہ بھی تو لیٹ آیا تھا، اس نے بھی تو 8 بجے لکھا ہے، دوسرے کو بھی پھنسا دیا اور خود بھی۔ یہ ہماری فطرت ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ حالانکہ مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں نے اگر 8, 10 یا 8 بجے لکھا تو ٹھیک ہے، میں اس کو مانوں کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، لیکن اس طرح نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے کہ ہم دوسرے کی دیکھا دیکھی کام غلط کرتے ہیں اور وہاں بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمارا یہ کیا ہے، انفرادی مسئلہ ہے، ہم سے جواب طلبی ہوگی۔ اگر میں پکڑا جاؤں گا تو سزا مجھے ہوگی، جو نکل گیا تو نکل گیا، وہ تو نکل گیا، وہ تو پکڑا نہیں جائے گا نا، پکڑا تو وہ جائے گا جو وہاں پھنس گیا یا رک گیا یا جس کو روک لیا گیا، تو پھر وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کہ وہ اس نے بھی کیا ہے اس لیے میں نے کیا ہے، تو سزا جب ملے گی اسی کو ملے گی جو ریڈ ہینڈڈ پکڑا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں الفاتحہ میں فرمایا کہ اما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس شخص کے اعمال کا وزن، یہاں بھی انڈیویجول بات ہوئی ہے، جس شخص کے اعمال کا وزن کم ہوگا وہ ہاویہ میں ہوگا، اور واما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور جس شخص کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا۔ تو انڈیویجول کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے افراد کی انفرادی طور پر بات کی ہے کہ جو شخص بھی ظلم کرتا ہے اس کے اپنے اوپر ہے۔ اور میں نے قرآن مجید سے 2-3 مقامات سے آپ کی عرض کر دی کہ ہم اگر اصلاح چاہتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں نے ایسا کیا میں بھی ایسا کر لوں، اور ہماری جتنی برائیاں معاشرے میں ہیں نا وہ ریس میں ہے، کمپٹیشن میں ہے، مقابلے میں ہے۔ اس نے شادی کی ہے، اس نے یہ کھانا دیا ہے، میں نے بھی یہ کیا، اس نے اتنا یہ کام کیا ہے، میں نے بھی، اس نے اتنی بارات کو اٹینڈ کیا ہے، میں نے بھی اتنا، یعنی ہم اپنے اوپر جو بوجھ لاد رہے ہیں وہ ایک غلط کمپٹیشن میں لاد رہے ہیں۔
حالانکہ اسلام نے جو ہمیں زندگی دی ہے، ایک نصب العین دیا ہے، اس میں ہے کہ نیکی کی طرف کمپٹیشن میں جاؤ، لیکن ادھر ہم نہیں جاتے، ہم جاتے ہیں برائی کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برائی میں زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، برائی میں زیادہ ہمارے لیے ترغیب ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے، کمزور ہے، لیکن جب یہ سبق ہم پڑھتے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہماری مدد کرے گا اور پھر ہماری ترغیب نیکی کی طرف ہو جائے گی۔ ایسے بھی لوگ ہیں، یہ یاد رکھیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایک شخص نے کہا، مجھے بتایا کہ میں نے کسی صاحب کے لیے، وہ بڑی اس کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، میں نے اس کے جوتے اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے غصہ بھی کیا، مائنڈ بھی کیا، اور بعد میں مجھے سمجھایا بھی کہ آپ نے تو عقیدتاً کیا ہے لیکن میرے اوپر ظلم کیا آپ نے۔ کہا حضرت صاحب میں نے کیا ظلم کیا؟ تو وہ کہتے ظلم یہ کیا ہے کہ میرے ذہن میں اسی وقت شیطان آ سکتا تھا، وسوسہ ڈال سکتا، دیکھو تمہارے لیے لوگ تمہارے جوتے اٹھاتے، تو بات تو خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بات خراب ہو گئی۔ اس لیے لوگ جو بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان باتوں سے بھی بچتے ہیں۔ اور اس پر میں نے اس شخص کو کہا کہ اس نے کہا ہاتھ چومنا جائز ہے؟ میں نے کہا ہاتھ چومنا جائز ہے، ہاتھ چموانا جائز نہیں۔ سمجھ آ گئی اس بات؟ ہاتھ چومنا جائز ہے لیکن چموانا، میں آگے ہاتھ پر مجھے چوما جائے، اس کا مطلب ہے میرے اندر کیا آ گیا؟ ایک تکبر اور غرور آ گیا کہ لوگ میرا یہ کام کریں۔ اس لیے اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو معاشرے کے اندر ہم اپنی بربادی کر رہے ہیں، اپنے کہیں نہ کہیں ہمیں پھسل جائے گا، کہیں نہ کہیں ہمیں شیطان گھیر لے گا اور ہمارے اندر تکبر اور غرور آ جائے گا۔ تو ان دو تین چیزوں کو ہم اگر کیلکولیٹ کریں، کنکلوڈ کریں تو وہ یہ کہ کسی کے دیکھا دیکھی گناہ کرنے کا ہمیں کیا فائدہ، غلط کام کرنے کا ہمیں کیا فائدہ، برائی کرنے کا ہمیں کیا فائدہ، اور پھر کمپٹیشن میں آ کر برائی کرنے کا بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ ہم نے اس کا حساب کتاب خود دینا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ایسی بات ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، تو پھر ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، یجد اللہ غفور رحیم، تم اللہ کو معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اب یہاں علماء نے یہ بحث کی کہ کیا اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے؟ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں اور ایک حقوق العباد ہوتے ہیں۔ اگر حقوق اللہ کو پورا نہ کیا جائے تو یہ بھی گناہ ہے، اور حقوق العباد کو پورا نہ کیا جائے تو یہ بھی گناہ ہے۔ یہ بات بھی آپ سنتے ہیں، ہم سب لوگ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دے گا، لیکن حقوق اللہ کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ کنسرن آدمی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات تو پکی اور پڑھی لکھی ہے کہ اللہ رب العزت چاہے گا تو اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ اب یہ کون سے حقوق ہیں؟ مثلاً اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو یہ اللہ کا ایک میں نے حق مارا ہے، زکات نہیں دی، حج میرے اوپر فرض تھا وہ نہیں کیا، تو جو حقوق اللہ ہے وہ بھی گناہ ہے۔ اب ان کی تو معافی ہو سکتی ہے۔ اب معافی یا توبہ کیا ہے؟ توبہ کا کنسیپٹ یہ نہیں ہے جو ہم نے کر لیا ہے کہ ٹیلی ویژن میں گا دیا یا قوالی کے انداز میں توبہ توبہ گا دیا، یا ہم نے استغفار منہ سے کہہ دیا، استغفر اللہ العظیم کہہ دیا، یہ توبہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں اور دیگر جو ہمارے علماء کرام ہیں مفسرین، انہوں نے اس بات کو کنکلوڈ کیا ہے کہ توبہ کے اندر کم از کم 3 ایلیمنٹ ہونے ضروری ہے، 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے، تب توبہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت، جو گناہ کیا اس پر شرمندگی اور ندامت ہو، انسان دل سے محسوس کرے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن ایک وقت تو ایسا آ جاتا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا استغفار کر بھی رہے کہ نہیں کر رہے۔ تو ایک تو ندامت ہونی چاہیے، دوسرا جو گناہ ہوا جس پر ندامت ہوئی اسی وقت اس کو چھوڑ دے، اسی وقت اسے، اور تیسری بات جتنی زندگی باقی ہے دوبارہ اس طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں مل جائیں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی ایک بات ہے وہ حقوق العباد میں ہے کہ جس کا حق مارا ہے اس کو کوشش کی جائے پوری بھرپور کہ وہ اس کا حق اسے لوٹا دیا جائے، تب وہ توبہ قبول ہو۔ اگر بندوں کا حق مارا ہے تو وہ حق لوٹا دیا جائے، اور اگر اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو پھر اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ جبکہ آیت نازل ہوئی لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، پھر میں آپ کے انفارمیشن کے لیے عرض کر دیتا ہوں، اس آیت کا تعلق ان گناہوں سے ہے جو بندے اور خدا کے درمیان ہے،
یاد رکھیں اس کا تعلق انڈیویجول جو کلیکٹو گناہ ہیں، اجتماعی گناہ ہیں جو پورے ملک کو دیکھ دیا جائے ان سے نہیں ہے. یا آپ بیٹھے ہوئے مسجد میں، میں بیٹھا ہوا دعائیں کر رہا ہوں، جی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ملک کی معاشی حالت ٹھیک ہو جائے گی، ہمارے ملک کے اندر یہ تشدد اور یہ جناب دہشت گردی ختم ہو جائے گی. اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی منصوبہ اور کوئی نہ کوئی پالیسی بنانی پڑے گی کہ نہیں بنانی پڑے گی؟ بنانی پڑے گی، عمل کرنا پڑے گا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی رحمت سے اپنا مایوس نہیں ہونا، تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرک کو بھی؟ کیونکہ شرک کے بارے میں یہ آیات آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا. تو جب یہ سوال ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مشرک کو بھی معاف فرما دے گا، شرک کو بھی معاف فرما دے گا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا مسلمان مشرک ہو سکتا ہے؟ جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا اور جو مشرک ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اب جب یہ مدینہ کا یہ مکہ کا ابتدائی دور ہے، مشرک اسلام میں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا، معنی یہ تھا کہ جو لوگ اسلام سے قبل مشرکانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر وہ توبہ کر کے شرک کو چھوڑ کے اسلام کے جھنڈے میں آ جائے تو اللہ معاف فرما دے گا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یعنی پہلی زندگی جیسی بھی ہے، مشرک ہیں، شرک سے بھرپور ہے، لیکن اگر انہوں نے توبہ کی، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دیا، سچے خدا کی عبادت میں آ گئے تو اللہ رب العزت ان کی سابقہ زندگی کو معاف کر دے گا. آج بھی اگر کوئی مسلمان، یاد رکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر آج کوئی بدقسمتی سے مسلمان ایسے خیالات رکھتا ہے کہ مسلمان مشرک بھی ہو سکتا ہے، تو وہ یا تو اسے خیالات چینج کر لینے چاہیے یا پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ مشرک مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ پھر مشرک ہے، مسلمان کس بات کا ہے. اور یہ شرک کی باتیں جو ہم کرتے ہیں، ہمیں اپنے اندر سے شرک خفی کو بھی نکال دینا چاہیے، شرک جلی کو بھی نکال دینا چاہیے. اگر علم نہ ہونے کی بنیاد پر لوگ غلط کام کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ جی تو جو کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق، اسے سمجھ نہیں ہے، اس نے پڑھا نہیں، سنا نہیں ہے. اگر وہ کرتا ہے تو اسے اسلام کے ایکٹ کے ساتھ نفی کرنا ظلم ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس کا ذاتی فعل ہے، اس کا اسلام سے یا کسی مکتبہ فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے. اور ہمارے جو نظریات ہیں وہ واضح ہیں. اسلام نے جو ہمیں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرما دیا، تعظیم کا سجدہ کرنے سے منع فرما دیا. قبریں تو دور کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے. تو دادا علی اجمیری تو بات کی بات ہے، اس سے کلیئر کوئی مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی پھر بھی یہ بات کرے نہیں جی یہ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، تو وہ اپنے نظریات کو چینج کرے یا جو لوگ کر رہے ہیں ان کو منع کرے. وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے، مجاہد کرنا چاہیے، وہاں جا کے کھڑے ہو گئے اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کو پکڑ کے دور پھینک دینا چاہیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہر کسی کا دھندا چل رہا ہے، حکومت کا بھی چل رہا ہے، دوسرا بھی چل رہا ہے، تو بات سے ہی دوسری طرف نکل گئی. میں نے عرض یہ کر رہا تھا کہ توبہ اگر استغفار نیت سے کی جائے، خلوص سے کی جائے، تو اللہ رب العزت یقیناً ہر گناہ معاف کروا دیتا ہے. ایک بندہ مشرک ہے، اس نے ریئلائز کر لیا کہ میرے سے شرک ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر گر گڑا کر رونا شروع کر دیا اس نے اور توبہ کر لی، مولا آج کے بعد یہ پیشانی کسی غیر کے آگے نہیں جھکے گی، آج کے بعد میرے دل میں آپ کی محبت کے سوا کوئی نہیں سمائے گا. تو کیا اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. اللہ تو گناہ گاروں میں معاف کرے گا نا، اس لیے اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن توبہ کے اندر وہ خصوصیات ہونی چاہیے جو توبہ کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آج دن میں 10 بار توبہ کی، 70 بار اس کو توڑ دیا، پھر توبہ کی پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی پھر نہیں. ایسے تو توبہ کے ساتھ بھی مذاق ہے. جو توبہ النصوح کا تصور دیا ہے قرآن نے، وہ یہی ہے کہ پھر اس گناہ کی طرف پلٹ کر دیکھا نہ جائے. اور پھر اسلام نے اتنا کرم کیا ہے ہمارے اوپر، اگر گناہ کا خیال آ جائے اور بندہ اس خیال کو بھی جھٹک دے، ختم کر دے، اس خیال کو ختم کرنے پر بھی رب نے کی عطا فرماتا ہے. خیال آنا تو انسان کی کمزوری ہے کہ نہیں ہے؟
نماز میں خیال آتے ہیں، چلتے پھرتے خیال آتے ہیں، گناہ میں خیال آتے ہیں، کوئی چیز نظر آ جائے اس کے خیال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ خیال پر پابندی نہیں ہے، یاد رکھیں، اور خیال کا آنا بھی گناہ نہیں ہے۔ اس خیال کو پالنا، اس پر پھر عمل کرنا گناہ ہے۔ اگر اس خیال کو نہ پالا، نہ اس پر عمل کیا، اسے جھٹک کے ختم کر دیا، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے کہ بندے نے کوشش تو کی ہے۔ تو اس لیے یہ بات سامنے آ گئی کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے انفرادی طور پر، وہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ سے توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس نے تو اپنی اسی صفت کا اظہار قرآن کے آغاز میں کر دیا، اور الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ جو ہے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، اور وہ عالمین کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ پالنے والے میں اگر رحمت کا جذبہ نہ ہو تو وہ پال نہیں سکتا۔ کیا خیال ہے؟ ماں میں اگر رحمت کا جذبہ نہ ہو تو وہ پال سکتی نہیں، پال سکتی۔ یاد رکھیں، ماں کو اگر اپنے بیٹے کے پیشاب سے پکانے سے بو آئے تو وہ اس کا پیخانہ دھو سکتی نہیں ہے، اسے نہیں آتی، کیونکہ وہ ماں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے جب اپنے آپ کا انٹروڈکشن کروایا کہ میں پروردگار ہوں، تو میری سب سے غالب جو دو صفات ہیں وہ کون سی ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے بڑا رحمان ہوں، سب سے بڑا رحیم۔ نہ میرے جیسا کوئی رحمان ہے اور نہ میرے جیسا کوئی رحیم ہے۔ اور ہم غور کریں اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ ہمیں کیسے پالتا ہے، کہاں کہاں سے رزق عطا فرما رہا ہے، اور کون کون سی اس کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک میرے ساتھ جو بندہ کرتا ہے نا، یہ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے۔ اس کی وجہ کہ دنیا میں اس کی ساری ضروریات کو میں پوری کرتا ہوں۔ اچھا جی، ماں بندے کو کس نے دی؟ کس نے دی؟ ہم نے ماں اپنی مرضی سے لی ہے، یہ بات ہم نے اپنی مرضی سے لی ہے، بہن بھائی ہم نے مرضی سے لیے۔ یہ جو رشتے پائیدار اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ اس کی مرضی ہے، اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ پھر اس کی نعمتوں کو دیکھو، دنیا کے اندر فزیکل نعمتوں کو دیکھے تو بندہ غور کرے، اپنے اندر اللہ کی نعمتوں کو دیکھے کہ کتنی نعمتیں ہیں، تو پھر اللہ وجہ طور پر فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ مشرک ہے، شرک ہے، پھر اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ تو اللہ کا وہ کچھ بگاڑ سکتا نہیں، بگاڑ رہا ہے تو اپنا بگاڑ رہا ہے، اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ رہا، تو بگاڑ بھی اپنا رہا ہے۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے دروازے بند نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ہم لوگ انسان کسی کو معاف نہیں کرتے، اللہ تو آواز نہیں، اللہ تو ہر رات کو آسمان دنیا پر رحمت کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، اپنی شان کے لائق جلوہ گر ہوتا ہے۔ ہم قابل خرگوش میں ہوتے ہیں، اس کی رحمت آوازیں دے رہی ہوتی ہے، اور ہم بندے کیا ہیں، انسان کیا ہے؟ اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا بیٹا نماز پڑھنی شروع کر دے، نیکی کی طرف آنا چاہے تو ہم اسے آنے نہیں، تانے دیتے، کل تو یہ تھا، پرسوں تو یہ تھا، یہ ایسے کرتا تھا، وہ ایسے کرتا تھا، وہ بیچارہ یہی سن کے کہتا اچھا پھر اگر یہ کام کر کے بھی یہ تانے سننے ہیں تو وہی کروں گا۔ ہم اسے اس طرف لگا دیتے، مجبور کر دیتے۔ یاد رکھیں کہ اپریشیٹنگ آپ کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہمیں ملی ہیں وہ اپریشیٹنگ ہے۔ یہ میں پہلے بھی حدیث عرض کرتا رہا ہوں، آج پھر کر دیتا ہوں۔ ایسی اپریشیٹنگ باتیں حضور نے فرمائی ہیں کہ لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اور اگر اسلام کو مشکل پیش کر کے دے دیا جاتا تو پھر ادھر کوئی نہیں آتا۔ اب میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا، کچھ میرا خیال ضرورت میں آج پھر میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صحابیہ نے اپنے شوہر کے بارے میں حضور سے شکایت کی۔ صحابیہ ہیں، ہماری خواتین جو بیویاں ہیں، کیا انہیں بھی ہمارے شکوے ان کے اور ہوتے ہیں، گھر نہیں چل رہا، فلاں چیز نہیں آ رہی، لیکن اس صحابیہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ امتی فجر کی نماز کبھی کبھی سورج نکلنے کے بعد پڑھتا ہے۔ کیسی نیک خاتون ہے، اس کی اپنے شوہر کی ان باتوں پر بھی نظر ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ یار ہمیں بھی کبھی کہا بیویوں نے، بس ایک مرتبہ کھڑی لگائے نا، ناشتہ نہیں ملے گا نماز نہیں پڑھو گے تو کیا ہم پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ لیکن انہیں تو ہم مسجد میں لانے نہیں چاہتے، ان کی تو ہم تربیت ہی نہیں کرنا چاہتے، شاید اسی لیے وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے ہم ان کی تربیت نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن قربان جائیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ اجازت عطا فرما رکھی تھی، مجھ سے جو عمل بھی رات کی تاریکی میں بھی دیکھو، دن کے اجالے میں لوگوں کو بتا دو، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ کیا ہم بھی یہ اجازت دے سکتے ہیں؟
نہیں دے سکتے. کیوں؟ مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے. اس لیے ہم اس کی تربیت نہیں کرنا چاہتے کہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا, ہماری بچے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے. اس لیے ہم انہیں نہ جمعے میں لانا چاہتے ہیں, اس پر بحث کرتے ہیں کہ جمعہ فرض ہے کہ نہیں ہے, جمعہ فرض ہے کہ نہیں ہے, یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرانا فرض ہے کہ نہیں ہے. کبھی کسی نے پوچھا؟ بچی کو کو ایجوکیشن میں پڑھانا فرض ہے کہ نہیں ہے, کسی نے پوچھا کبھی؟ چھوڑتے چھوڑ کے آ جاتے ہیں, وہاں چھوڑ کے 6 گھنٹے کے لیے آ جاتے ہیں, پرواہ نہیں ہے. لیکن مسجد میں آدھے پونے گھنٹے کی لائن, جی یہاں تو خراب ہو جائے. یہاں کیا خرابی ہے؟ ہر بندہ وضو سے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے اور پردے میں ہے, پردے میں ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, تو صحابیہ نے جب شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکایت کو انٹرٹین کیا. صحابی کو بلایا, حضور نے فرمایا آپ کو پتا ہے تمہاری وائف نے تمہارے بارے میں کیا شکایت کی ہے؟ یا رسول اللہ ارشاد فرما دیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا, اس نے کہا کہ فجر کی نماز میں کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے, وقت کے بعد سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہو. تو اس نے مانا, آگے سے کوئی دلیل نہیں. یا رسول اللہ ٹھیک ہے, میرے سے یہ کوتاہی ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ رات کو کام کرتے ہیں, ہمارا سب فلاں قبیلے سے تعلق ہے, رات کو دیر تک ہم کھیتوں میں کام کرتے ہیں, تو فجر کی نماز کبھی کبھی رہ جاتی ہے, وقت پر نہیں ہوتی. تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہاں جب اٹھو پڑھ لیا کرو, لیکن کوشش کرو رات کو جلدی سو جائے گا. اگر حضور فرماتے تیری تو قبول ہی نہیں ہوئی. ہاں جی, اگر ایسا فتویٰ آ جاتا تو وہ فتویٰ پھر چینج ہو سکتا. اگر میں کسی کو کہوں تمہاری تب قبول نہیں ہوئی تو اس کے قبول ہو سکتا ہے, اس کی قبول ہوئی ہو, میرا بات جھوٹ ہو. لیکن اگر مصطفیٰ کریم فرما دے تمہاری قبول نہیں ہوئی تو ہو نہیں سکتی. اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب تو پڑھی جائے, لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا کہ لیزی ہو جاؤ کہ ہر نماز ہی کرو اس کے بعد پڑھو. نہیں, وقت کا خیال کو نماز وقت پر فرض ہے, لیکن اگر ایسا کبھی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پڑھو ضرور, پڑھو ضرور. تو میں عرض کر رہا تھا توبہ جو ہے اس کا تصور یہی ہے کہ ندامت ہو جائے. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا, اور جو کوئی گناہ کرتا ہے, یہ مختلف انداز میں اللہ فرما رہے ہیں, فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ, تو پھر اس گناہ کا بوجھ اسی کے جان پر ہے. اب یہ بات کلیئر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہم لوگ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہم نے جناب کو ہرسیں لگائی ہوئی ہیں کہ وہاں جاؤں گا تو گناہ معاف ہو جائے گا, یہ کام کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, راتوں رات تبدیلی آ جائے گی. نہیں, جب تک آپ مرکز کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے تبدیلی نہیں آئے گی. اس کے لیے وقت درکار ہے. کیا ہے؟ وقت درکار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 دن پڑھ کے کسی پر آج تک آندے کے پاس ہو جائیں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کو جو وقت دیا گیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کوئی گناہ بڑھاتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے. وقال اللہ علیما حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے, جانتا بھی ہے, اور حکیم بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. کبھی جانتے ہوئے وہ سزا نہیں دیتا تو اس میں بھی حکمت ہے کہ نہیں؟ ہم چڑھتے ہیں, ہمارے اندر بھی خیالات آ جاتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتا؟ وہ ہمیں دوسرا نظر آ رہا ہوتا. ہمیں اگر یہ پتا ہونا کہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا تو پھر ہم ایسی بات, بھائی ہم سے بھی تو گناہ ہوتے ہیں نا, ایسی بات تو نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہوتی. اس لیے اللہ حکیم ہے, جانتے ہوئے بھی بعض اوقات وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے. یہ اس کی رحمت ہے, اس کا کرم ہے. تو بعض اوقات وہ قبول بھی کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے لطیفہ سا ہی ہوگا, کہتے ہیں شخص جو ہے وہ, ہم یہ میں تو ایک حقیقت بات کرتا ہوں, ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا مدینہ پاک اور مکہ شریف میں, تو ادھر نعتیں اور دعا کیا کرتے ہیں, اب میں ادھر ہی رہ جاؤں, ایسے ہی کہتے ہیں. اب مجھے موت بھی آئے تو ایسے ہی ہے نا. ایک ایسا ہی جذباتی شخص وہاں جناب دعا اس نے کر دی کہ یا اللہ مجھے موت بھی ادھر ہی آئے. جب دعا کر دی, گھر گیا ہوٹل میں یا جہاں بھی, بخار آ گیا, بیمار ہو گیا, ویک ہونا شروع ہو گیا. اپنے بیٹے کو بلایا کرتا, لگتا ہے اللہ نے دعا قبول کر دی, اللہ نے دعا. اب پریشان ہو گیا, بھائی جہاز لیٹ ہو جائے تو پریشان ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ ادھر کہتے ہیں ادھر ہی رہے, تو جہاز لیٹ ہو گیا, پریشان ہو گیا. بیٹے کو کہتے ہیں اب مل کے دعا کرو اللہ سے. اب مل کے دعا کیا کہ یا اللہ ہم دعا بھی نہیں کر سکتے, ادھر ہی موت آنے کا.
تو اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں آ جاتی بعض اوقات، اور قبولیت کے وقت کا کوئی پتہ کسی کو پتا ہوتا ہے. اسی لیے کہا دعا مانگتے رہو. دعا اور دعا کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ آپ دعا میں اور آپ دعا بھی کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا دعا مانگتے رہو، دعا کرتے رہو. اور دعا نہ صرف عبادت ہے بلکہ دعا بالکل عبادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو عبادت کی بھی جان ہے، عبادت کا مغز ہے، اس کا مرکزی جو پارٹ ہے وہ دعا ہے. تو دعا بھی عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے. تو اس لیے دعا بھی کرتے رہیں گے تو عبادت میں رہیں گے، اور اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. لیکن وہ اتنا علیم ہے، اس دعا کو قبول فرماتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. اس پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ رب العزت اتنا علیم ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے. اور اتنا حکیم ہے. دیکھو نا، دنیا میں کوئی اگر حکیم ہو تو اس کی نسخہ غلط بھی ہو، کیا آپ اسے غلط کہتے ہیں؟ نہیں نا کہتے. بڑا حکیم آدمی ہے، بڑا حکیم آدمی ہے. لیکن یہ مثال اس لیے بھی اللہ سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن رب جتنا حکیم ہے، یاد رکھیں، میں تو اکثر کہتا ہوں رب بندے کو اتنا جانتا ہے جتنا بندہ بھی اپنے آپ کو نہیں جانتا. اتنا جانتا ہے. تو جو اتنا جانتا ہے، جو خالق ہے. دیکھو نا، آپ نے گاڑی لی، کوئی ٹیلی ویژن لیا، کوئی چیز لی، تو آپ کو مینول بک ملی ساتھ اس کے. مینول ہی کہتے ہیں کہ اس کو پڑھیں آپ. اس کا مطلب ہے جس نے وہ چیز بنائی ہے اس نے اس میں لکھ دیا ہے کہ اگر اس طرح استعمال کرو گے تو اس کی عمر لمبی ہوگی، یہ خراب نہیں ہوگی. تو جب اللہ نے یہ مشین بنائی، یہ بندہ بنایا، تو اس نے بھی تو ایک مینول بک دی ہے نا. کیا ہم یہ بھی پڑھتے؟ مجھے تو افسوس ہوتا ہے. یعنی ہم ایک 10,000 کا ٹی وی چلانے سے پہلے اس کی پوری کتاب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اگر انگریزی میں لکھی کسی سے ترجمہ کرا لیتے اچھی طرح سمجھ کے، پھر جناب کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگانا تو جل جائے گا، سڑ جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ رب نے جو یہ کتاب مینول بک ہماری آخرت اور دنیا کے لیے دی ہے، کیا ہم اس کو بھی پڑھتے؟ تو جب نہیں پڑھتے تو بابا پھر حالات بھی ایسے ہی ہونے، پھر حالات بھی خراب ہونے. اس کو پڑھیں گے، پھر پڑھنے کے بعد اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. اس طرح اپنے آپ کو استعمال کریں گے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں گے. تو پھر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ علیم ہے، وہ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اور بڑا حکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے. اور اس کی حکمت اور اس کے علم کے ساتھ کسی کا کوئی موازنہ نہیں ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اس کی حکمت کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اس کا احاطہ کرنا تو دور کی بات، اس کے برابر کسی کا علم نہیں ہو سکتا. وہ نبی ہوں اور یا اللہ کی بات بھی بعد میں آتی ہے. انبیاء کا علم بھی رب کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بھی ایک قطرہ ہوگا سمندر سے اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما دیا ہوگا. اس لیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ ہمارے ہر عمل، ہر بات کو ہمارا رب جانتا ہے، تو پھر ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرنا. سیدھی سی بات ہے، یہ کوئی فلسفے کی بات ہی نہیں ہے. جب ہمیں یہ یقین ہو جائے نا، بچے کو اگر یقین کامل ہو جائے کہ میرا باپ میری اس حرکت کو جانتا ہے، کیا وہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. میرا باپ میری اس بات کو سن رہا ہے، کیا وہ بولے گا غلط؟ نہیں. تو جب بات سے اتنا شرم آیا ہے تو کیا رب کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. سب سے زیادہ حقدار ہمارے سے حیا کرنے کا کہ ہم حیا کریں اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. تو اگر اللہ اتنا علیم ہے، ہم نے اپنے آپ کو تو عالم کہنا شروع کر دیا، بحر العلوم بھی کہنا شروع کر دیا، علامۃ العلام بھی کہنا شروع کر دیا. اور لوگوں نے کہا میں نے 7 سمندر علم کے پی لیے ہیں. تو 7 سمندر کہاں ہیں جی؟ کہاں ہے؟ زمین میں ہی ہے نا، اوپر تو نہیں ہے نا. 7 سمندر بھی تو زمین پر ہی ہے نا. تو ساری کائنات کو رب کیا کہتا ہے؟ کلیل. کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا کلیل ہے، بتاؤ دنیا کلیل. تو جس نے 7 سمندروں کا علم پی لیا وہ بھی تو کلیل ہے، رب کی نظر میں کلیل ہے. اس لیے ہم اس کے علم پر شک نہیں کرتے. لیکن رب جو کہتا ہے بار بار میں علیم ہوں، بندوں میں علیم ہوں، میں تمہاری حرکتوں کو، تمہارے اعمال کو جانتا ہوں، کیا ہمیں کبھی ضروری خیال آیا؟ جس دن یہ خیال آ گیا، اب سمجھ میں ہماری زندگی اب سنورنی شروع ہو گئی. اور پھر اللہ اگر ہمیں
تھوڑا سا اختیار دے دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، وقت دے دیتا ہے، تو وہ اس کی حکمت کا حصہ ہے، وہ اس کی حکمت کا حصہ ہے۔ چلو اس کو ایک اور موقع دے دو، اور موقع دے دو، اور رب کو پتا ہے کہ اس نے کہاں جا کے ٹھیک ہونا ہے، اس لیے اللہ رب العزت موقع دیتا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا، تو پھر بھی اللہ موقع دیتا جاتا ہے، لیکن پھر آخر میں اتنا بد رب قدر شدید، پھر رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر وہ جب پکڑتا ہے تو اب دیکھتے ہیں نا کہ ہر انسان چہل پہل ہوتا ہے، زندگی کی چہل پہل میں ہوتا ہے، تھوڑی سی زمین حرکت کرتی ہے تو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ زمین حرکت کرتی ہے تو کیا نکلتا ہے؟ پتہ نہیں کس کس کام میں لگا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا منصوبے بنا رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایک دوست نے اپنی آنکھوں کا واقعہ بنایا، جن 2008 کا زلزلہ تھا نا، اس نے کہا ایک ہی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی پتہ نہیں پینشن کیا اس کی بک بنوانے کے لیے رشوت دے رہا، ایسے پیسے پکڑ کے ادھر زلزلہ آ گیا، پیسے اس کے بھی ہاتھ میں میرے بھی ہاتھ میں، اس نے اسی وقت چھوڑ دیا اور توبہ پڑھنا شروع کر دی، میں بھی لیتا، اور جب وہ ختم ہو گیا زلزلہ پھر اٹھا کے جیل میں ڈالا۔ یہ انسان ہے، یعنی یہ انسان ہے۔ اور اس بات کو اللہ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا ہے کہ جب وہ لہروں کی تپیٹ میں آتا ہے بندہ تو کیا کرتا ہے؟ توبہ، یا اللہ یہاں سے نکالتے ہیں، یہاں سے نکالتے ہیں، اور جب وہ خشکی پر چلا جاتا ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو ہمیں یاد کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا، بھوک لگتی ہے تو ہمیں یاد کرتا ہے، جب بھوک مٹ جاتی ہے تو پھر اکڑتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اب کیا کریں؟ لیکن یہ فطرت بے مہار نہیں ہے، اس کو ٹیم کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ یہ اختیار اسی لیے تو ہے کہ انسان کی یہ جو وحشی یا ایک وائلڈ نیچر ہے اس کو سیولائز کیا جائے۔ اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہو گیا کہ اس نے اپنی ان خواہشات کو سیولائز کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ جنہوں نے کر لیا وہ کیا ہو گئے؟ اعلیٰ ہو گئے۔ یاد رکھیں، جنہوں نے وائلڈ نہیں رہنے دیا، جیسے اللہ فرماتا ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، جن لوگوں نے اپنی اس نفسانی خواہشات کو ویسے ہی رہنے دیا وہ کیا ہو گئے؟ اسفل سافلین ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے سیولائز کر لیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، پھر اللہ فرماتا ہے جو ایمان کے دائرے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سیولائز کر لیا ان کے لیے کیا ہے؟ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، سوال پیدا ہوتا ہے بندہ ختم ہونے والا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس کا اجر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ سیولائزڈ ہو جاتا ہے اللہ اس کو ابدی زندگی عطا فرما دیتا ہے، اس کا اجر بھی جاری رہتا ہے، وہ خود بھی موت کے شکنجے سے نکل جاتا ہے، پھر اسے موت بھی مار سکتی نہیں ہے۔ اور شہداء کی مثال آپ کے سامنے، شہداء کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایک بزرگ ہے جس کی عمر 115 سال کے قریب ہے، میں بھی ان سے ملا ہوں، انہوں نے یہ واقعات ہمیں بتائے۔ مدینہ پاک میں رہتے ہیں، ابھی بھی زندہ لاہور میں رہتے ہیں، اور ابھی لگتا ہے 70-75 سال کے، اور ان کو دعا ہے کہ 150 سال پورے کریں گے، کسی بزرگ کی دعا ہے۔ بہرحال ان سے جناب یہ واقعہ میں تو حیران ہو گیا، انہوں نے کہا جی مجھے شرف حاصل ہے 1971 میں جب مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی نا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے والد ماجد ہیں، ان کی قبر جس گھر میں تھی وہ گھر بھی اس کے نقشے میں آ گیا، تو وہ کہتے ہیں مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیا، ان کی لاش کو نکالا گیا، جسم کو نکالا گیا، صحیح سلامت قسم سفید۔ پھر انہوں نے کہا مجھے آج شہداء صحابہ جن میں عمر بن عاص بھی ہیں ان کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا، جب صحابہ کو شفٹ کر کے وہاں سے جنت البقیع میں دفن کیا گیا تو کتنے 100 سال 1400 سال بعد زندگی۔ پھر 1988 میں بھی عراق کے علاقے میں جب دریا نے لگایا تو وہاں سے بھی صحابہ کی قبریں نکلی تھی، وہاں بھی جسم ٹھیک تھے، لیکن وہ جو میں بات بتانے والا ہوں وہ یہ، وہ کہتے ہیں حضرت طلحہ جو شہید ہوئے تھے ینگ تھے، ان کا جسم بھی وہاں، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کے یہاں خون لگا ہوا تھا، تو میں نے اتمام حجت کے لیے اس خون کو انگلی سے چیک کیا کہ جمع ہوا ہے یا تازہ ہے، کہتے ہیں میں نے جب چیک کیا تو وہ تازہ ہوا،
जमा हुआ नहीं। फिर कहते हैं एक तुर्की का जो सिपाही, उसको तुर्की होगी मस्ती, तुर्की के लोग भी बात है, कहते हैं कि तुर्की का एक सिपाही, उसने उनके दाएं बाजू पर जो पट्टी बंधी हुई थी ना, जख्मी हुए थे तो पट्टी की, उसको खोल कर देखना चाहा कि क्या सूरत हाल है। जब उसने पट्टी को खोला तो उसमें से खून रिसना शुरू हुआ, फिर मालूम जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो लोग मौत को मात दे देते हैं, सिविलाइज्ड हो जाते हैं अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, ये वो शहीद हैं। फिर मैं बता दूं, जो जिहाद असगर में शहीद हुए हैं, किसमें शहीद हुए हैं? तो जो जिहाद असगर में शहीद हुआ उसका क्या मकाम? जिहाद अकबर में कौन शहीद होता है? जिन्हें आप औलिया अल्लाह कहते हैं। ये जिहाद नफ्स के खिलाफ लड़ के इन्होंने शहादत इख्तियार की होती है, और इस पर कहते हैं मुंह तो कबला आपका मुंह। कुरान कहता है मरने से पहले मर जाओ। जो मरने से पहले मर जाता है वो फिर से मौत मार सकती नहीं है। तो मरण थी पहला मर गए बाहू, जिन्ना हक थी रमज बचा दी। तो जो लोग हक को पहचान लेते हैं, सिविलाइज्ड हो जाते हैं, वो मरने से पहले मर जाते हैं। इसलिए जिहाद अकबर वाला भी जिंदा है और जिहाद असगर वाला भी जिंदा है। तो फिर जो अंबिया पर बात करें जी, वो भी नौजुबिल्लाह होता है, उसके ईमान पर हम नहीं बात कर सकते थे। अंबिया क्या जिहाद अकबर नहीं करते? जी बोले, उनसे बड़ा जिहाद अकबर कौन कर सकता है? जिहाद अकबर नहीं करते। अंबिया जिहाद असगर, जिहाद अकबर में मुब्तला रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदे के साथ एक शैतान है, लेकिन जो मेरा शैतान है वो मुसलमान हो गया है। मेरे मुस्तफा का तो शैतान भी मुसलमान हो गया। हाँ जी, तो जे जाए तो उनके बारे में कोई बात की जाए तो अंबिया और औलिया अल्लाह और शुहदाए कराम, ये इनको अल्लाह ताला ऐसी जिंदगी अता फरमाता है जिसको हम समझ नहीं सकते। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम इस बात को समझ लें कि अल्लाह अलीम है और अल्लाह हकीम है। अगर ये बात समझ लेंगे तो हमारा भला है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर इसी तरह भटकते रहेंगे। अगली आयत में फिर अल्लाह ने फरमाया और जो भी तकसीर करता है, गलती करता है, और इस्मन या गुनाह करता है, सुम्मा यर्मे बिही बरीअन, और फिर उस गुनाह को किसी ऐसे शख्स पर लगा देता है जिसने वो गुनाह नहीं किया। ये हमारे माशरे में है कि नहीं? ये तो आला सतह पर होता है। करप्शन होती है, नाम किसी के से होती है कि नहीं होती है? नाम किसी का लिया जाता है, जब वो पकड़े जाते हैं उन्हें कह दिया जाता है तो उन्हें बोलना नहीं है, अपने जिम्मे ले लेना है, हम तुम्हें छुड़ा लेंगे। अब पहली आयत समझे ना, जो मैंने पिछले दर्स में दी थी, भाई यहां तो छुड़ा लोगे, वहां कौन छुड़ाएगा? समझ आ रही ना मेरी बात? ये है कुरान का एजाज कि जहां वो कहते हैं उनका मुन्ना छोटा गाड़ी चला रहा था, उसने बंदा मार दिया, अब उसके पास लाइसेंस नहीं था। अब जो थे लोग बडेरा जिसकी गाड़ी थी, उसने पर्चा किस पे कराया? अपने ड्राइवर, हालांकि ड्राइवर चला नहीं रहा था, ड्राइवर का कोई कसूर नहीं था। अब चूंकि ड्राइवर का लाइसेंस है, उसे कहेंगे 6 महीने तुम अंदर रहोगे, पीछे तुम्हारे बच्चों को खाना वाना भी हम देते रहेंगे, फिर आप निकल आओगे। तो गुनाह किसने किया? अल्लाह ये बता रहा है कि जैसा मदीना में हुआ, चोरी किसी ने की, नाम किसी और का लगा दिया, ये इंसान की फितरत है और ये क़यामत तक होता रहेगा। और आज तक हो रहा है कि हम गुनाह करते हैं, दूसरे पर लगा देते हैं। जो बेचारा उससे बेखबर होता है, मासूम होता है, इससे बड़ा और कोई जुर्म नहीं हो सकता। तो उलमा ने कहा कि यहाँ जो खता का ताल्लुक है, इसका मतलब है कि वो उसकी जाती खता है, ये गुनाह सगीरा है। मुख्तलिफ तशरीहात लिखी है मुफस्सिरीन ने, गुनाह सगीरा है और जो इस्मन है ये गुनाह कबीरा है। और एक गुनाह ऐसा है जिसका ताल्लुक बंदे से, अपनी जात से है, और दूसरा गुनाह वो है जिसका ताल्लुक अपनी जात से नहीं, दूसरों को नुकसान होता है। ऐसे गुनाह भी हैं कि नहीं है? अगर कल को अल्लाह न करे, जो आपके शहीद हुए 24 नौजवान, अगर कल को आपकी हुकूमत का हेड कहता है कि इतने पैसे मेरे स्विस बैंक में जमा करा दो, लोगों को मैं चुप करा लूंगा, तो ये गुनाह कौम के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा? जी, एक बंदे ने किया ना, पहले भी तो डॉलर ले रहे हैं ना, पहले भी तो ले रहे हैं, अब फिर बेचेंगे, याद रखें। इतने वहां उसके खाते में उसके खाते में जमा करा दो, कुछ इन लोगों को भी दे देंगे, ये 4 दिन रौला रप्पा डालेंगे, उसके बाद चुप कर जाएंगे। इनमें इतनी जान नहीं है, तो बस गुनाह खुद करते हैं। कौमी लेवल पर याद रखो, गुनाह एक बंदा करता है जिसने स्टेट टू स्टेट एग्रीमेंट किया है। किस बंदे ने? एक ने किया है ना,
یا اس کی کیبنٹ نے ساتھ مل کے کیا ہے، لیکن اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی کہ نہیں بھگت رہی؟ یہ ہے گناہ کبیرہ، کہ جب وہ ایک بندہ گناہ کرے اور گناہ کبیرہ ہو، کیونکہ بعض بات ہم ذمہ داری ہوتی ہے ہماری، اسٹیک ہولڈر ہے، اس لیے جیسے میں کہوں اگر آپ کے امام ہی سیدھے راستے پر نہیں ہے تو جو پیچھے کھڑے ہیں وہ سیدھے راستے پر ہوں گے؟ جی اگر امام کی نماز نہیں ہوگی تو کیا پیچھے کھڑے ہونے والوں کی ہو جائے؟ جی سوچ کے بتائے نا، یعنی امام بھولا ہے، مقتدی نہیں بھولا، یاد رکھیں امام سے سہو ہوا ہے تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اس کا ضامن ہے۔ یہی حال حکومتوں کا ہے، یہ ضامن ہے، اگر یہ گناہ کریں گے تو ہم اس کے خمیازے سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آپ یہ بات کر جاتے ہیں، فلاں یہ بات کر جاتے ہیں سیاست کی بات، ہو اس لیے کہ ہم اس کے اندر پس رہے ہیں، ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات ڈیڈیوس کی جا سکتی ہے، استخراج کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کو دوسروں پر لگا دیتا ہے جس نے کیا ہی نہیں ہے، جس نے کیا ہی نہیں، تو قرضہ آپ میں سے کسی نے لیا ہے باہر کے ملکوں سے؟ جی تو ادا تو آپ بھی کرتے ہیں۔ دیکھو نا یہ باتیں ایسی، ہم میں سے کسی نے 500 بندے سے پوچھ لے کہ کسی نے ذاتی طور پر کسی سے جا کر قرضہ لیا؟ نہیں ہوا۔ اور کسی پر خرچ ہوا؟ نہیں ہوا۔ اور پھر جناب ایسے لوگ جو ملازم ہوتے ہیں ملک کے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ میرا اس کے ساتھ ذاتی تعلق ہے، یا آپ کے حسین اکانی نے بھی کہا میرا مولن کے ساتھ، کہا کہ نہیں کہا؟ ذاتی تعلق ہے، ذات سے ہی کیا ہے؟ اب جا کے دکھاؤ وہاں، اگر ذاتی تعلق ہے تو تمہیں بچا کے دکھائیں، تعلق پاکستان کی وجہ سے ہے، یاد رکھیں۔ اگر کوئی کہتا ہے جناب چچے، کوئی بیٹا اپنے چچے کو کہتا ہے کہ میرا تم سے ذاتی تعلق ہے، تو باپ کہے گا میں بیچ میں سے نکل جاتا ہوں، مجھے ذرا ذاتی تعلق بنا کے تو دکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماسی اس لیے ہے کہ تو اس کی بہن کا بیٹا ہے، ایسے ہی ہے نا، یعنی خالہ اس لیے ہے کہ ہم اس کی بہن کے، ماموں اس لیے ہے کہ اس کی بہن کے بیٹے ہیں، چچا اس لیے ہے کہ اس کے بھائی کے بیٹے ہیں۔ یاد رکھیں رشتے جب تک انٹر کنیکٹ نہیں ہوتے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح سے جب آپ پاکستان کے ملازم ہیں، اس کی جا کے نمائندگی کر رہے ہیں تو ذات کوئی نہیں ہے، پاکستان کی وجہ سے۔ اگر کوئی ہمارے ملک کے حاکم کو کوئی قرضہ دیتا ہے تو کس وجہ سے دے رہا ہے؟ مجھے ذرا لے کے بل تو لگا کے دکھائے کہ میں جناب بناؤں مجھے ذرا قرضہ دے دو، نہیں دے گا۔ پاکستان اس کی گارنٹی ہوتا ہے، 17-18 کروڑ عوام اس کی گارنٹی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کا خمیازہ بھی بھگتتے ہیں۔ تو یہ تو ہائر لیول پر ہے۔ تو میں اب انفرادی ہم بات کریں گے، انڈیویجولی بھی آج کے بعد ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو دوسرے پر نہیں لگانی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کلاس میں بعض ساتھ بیٹھے ہوئے شور کر رہے ہوتے، کسی نے آواز کر دی، ٹیچر نے پوچھ لیا، اس نے کہا سر اس نے کیا، حالانکہ وہ بڑا شریف بچہ ہے، انٹیلیجنٹ بچہ ہے، اس کو مار پٹ گئی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹیچر کو تو جوش شاٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے محلے کے اندر کسی نے گن پھینک دیا تو ہم نے کیا کہا؟ اس نے پھینکا نہیں، غلط بات ہے، تحقیق کریں، جس نے کیا ہے اس کا نام دیں، لیکن ہم نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً ہماری انفرادی طور پر اصلاح ہونی شروع ہو جائے گی، اور جب افراد کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، معاشرہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں معاشرے کو ٹھیک کرنے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم میں سے اس گلی میں رہنے والا ہر شخص اپنے گھر کے جتنا اس کا گھر چوڑا ہے اس کی صفائی رکھے گا تو ایمان سے بتائیں صبح جو وہ کمیٹی والا ہوتا ہے اس سے صفائی کرنے کی ضرورت پڑے؟ میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے یہ کمیٹی والا آئی نہیں 2 دن سے ہماری گلی کی صفائی کرنے کے لیے۔ بھائی گند اس نے ڈالا، یعنی گند کمیٹی والے نے ڈالا، کس نے ڈالا؟ ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ کریں، ان کی تربیت کریں، باہر چیزیں نہ پھینکیں، خود نہ پھینکیں تو ہماری ہر چیز اصلاح پذیر ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں غلط کام ہم خود کرتے ہیں اور ٹھیک کرنے کے لیے پھر کسی اور کا راستہ دیکھتے ہیں، تو کسی اور کا راستہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ٹھیک ہو جائیں، اصلاح پذیر ہو جائیں۔ معاشرے میں جتنے کام ہیں میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہم ان کو دیکھیں، جو ہم سے غلط ہو رہا ہے ہم ہی اسے ٹھیک کریں۔
اور اس طرح معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو کام کرتا ہے نا، گناہ خود کرتا ہے، کسی معصوم پر لگا دیتا ہے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس شخص نے بہت بڑا بہتان کیا ہے۔ بہتان ہے یہ، گناہ سے بھی بڑی بات ہے، یاد رکھیں، غیبت سے بھی بڑی بات ہے۔ اگر سچی بات کسی کے مخالف کی تو وہ غیبت کی، لیکن اگر سچی بات نہیں کی، جھوٹ بولا تو وہ کیا کیا؟ بہتان لگایا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا کرنا پہلے تو وہ گناہ ہی گناہ ہے، لیکن پھر اگر ایسا کیا تو یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ وَإِثْمًا، گناہ ہے، مُبِينًا، صریح کھلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اس کی عزت سے کھیلے، آپ اس کی پگڑی اچھالی، آپ نے وہ معصوم تھا، اس کے کریکٹر کو، کردار کو آپ نے کیا کیا؟ داغدار کیا۔ اس لیے کتنی چیزیں، اور یہ معاشرے کے اندر فتنے کا سبب بنتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے کھلا گناہ کہا ہے۔ تو جتنی باتیں ہم نے کی، یاد رکھیں اس میں کسی کو ٹارگٹ کرنے والی کوئی بات نہیں، کسی کو ٹارگٹ کرنے والی کوئی بات نہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ پہلے اپنی اصلاح کریں گے، پھر دوسروں کی اصلاح ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی، پھر ہمارے اندر فکر پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ آپ کا زندگی میں اگر کوئی ایسا گناہ ہم سے ہو گیا سہون یا جانتے بوجھتے اس کی معافی عطا فرما۔ یا اللہ آئندہ ہماری سیرت کو، کردار کو نیکی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک مشرکانہ خیالات سے، اعمال سے محفوظ فرما۔ مولا پاک ہمارے معاشرے پر اپنا لطف کرم فرما، ہر بندے کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد برحمتہ یا